अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद और अमर बेल की किस नंबर 14 में भी खुश आमदीद। पिछली एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे दिखाया गया था कि जुल्करनैन की असलियत कैसे सामने आई थी और फिर उसके रिजल्ट में अलीज़े सिकंदर उसकी बातों से काफी ज्यादा हर्ट हुई और उसने एक गलत स्टेप भी उठा लिया। उमर जहांगीर जो इस बात को नॉर्मल ले रहा था और उसे लग रहा था कि वो 1-2 दिन में भूल जाएगी, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने उसे अकेला इस तरह से क्यों छोड़ दिया। अब अलीज़ा के साथ क्या हुआ वो तो हम जानेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन जो अगला सीन है और बाप नंबर 32 है वो नानू के घर से शुरू हो रहा है और उमर से रिलेटेड है। और बाब नंबर 32 वहां से शुरू होता है जहां पे नानू अपने सबसे बड़े बेटे अयास से बात कर रही होती हैं। अयास हैदर उनका सबसे बड़ा बेटा था और नानू ने आवाज पहचानते उससे कहा था कि हाँ अयास, कैसे हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूं। तुमने आज इस तरह अचानक फोन कैसे किया? नानू को एक हफ्ते में दूसरी बार अपने बड़े बेटे की कॉल आने पर हैरानी हुई थी और अयास हैदर अगर बहुत जल्दी भी उन्हें कॉल करते तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करते थे और अब चंद दिन पहले भी कॉल आई थी और अब भी। नानू ने अंदाजा लगाने की कोशिश की और कहा कि क्या कोई काम है तुम्हें? और उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं उमर से बात करना चाहता हूँ, वीकेंड पर आपके पास आया होगा ना वो? नहीं, वो तो जब से सहाला गया है यहां वीकेंड भी नहीं गुजारने आता। लेकिन सहाला में तो वो नहीं है, वहीं से मुझे पता चला है कि वो वीकेंड पर लाहौर आया है। मैंने सोचा कि लाहौर में आप ही के पास आया होगा। नहीं नहीं, वो यहां नहीं है, तुमने मोबाइल पर उससे कांटेक्ट किया? उसके मोबाइल का नंबर नहीं है मेरे पास, आपके पास हो तो मुझे लिखवा दें। हाँ हाँ है मेरे पास, 1 मिनट। नानू ने फोन के पास मौजूद डायरी खोल दी और कहा कि हाँ नोट करो अब। उन्होंने उमर का नंबर उन्हें नोट करवाया। क्यों, कोई जरूरी बात है क्या उससे? नानू को तजस्सुस हुआ। जी खासी जरूरी बात है, चलें खुदा हाफिज। और अयास हैदर ने मजीद कोई भी तफसील बताए बगैर फोन बंद कर दिया और नानू ने कुछ सोचते हुए फोन रख दिया। वो घंटे बाद अयास हैदर ने दोबारा कॉल की और इस बार भी फोन नानू ने ही रिसीव किया और वो कह रहे थे कि उमर का तो मोबाइल ऑफ है, मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। आप कुछ अंदाजा लगा सकती हैं कि वो लाहौर में कहां होगा? उन्होंने नानू से पूछा और नानू ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जानती कि वो यहां किसके पास होगा और पता नहीं लाहौर में है भी या नहीं। हो सकता है जाफर के साथ हो, उसके साथ खासी दोस्ती थी उसकी। नानू ने अपने एक दूसरे पोते का नाम लेते हुए कहा, नहीं वो उसके साथ भी नहीं है, मैं उसके घर फोन कर चुका हूं। आप एक काम करें, उमर के बारे में पता करें। हाँ मैं कुछ देर बाद दोबारा आपको फोन करता हूं। अयास हैदर ने बहुत संजीदा लहजे में कहा और नानू को अब तशवीश होने लगी थी और वो कहने लगी, आखिर बात क्या है? इस तरह उमर को तलाश करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? कुछ तो बताओ। मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो आप वही करें ना जो मैं आपसे कह रहा हूं। अयास हैदर ने उछलत में फोन बंद कर दिया और नानू फोन का रिसीवर हाथ में लिए परेशान हो रही थी। मुरीद, ये जरा अलीज़े को तो बुलाओ, उन्होंने खानसामा को आवाज देते हुए कहा और खानसामा सर हिलाते हुए अलीज़े के कमरे की तरफ चला गया। अलीज़े नाश्ता करके कुछ देर पहले ही अपने कमरे से वापस आई थी और वो छुट्टी का दिन होने की वजह से बहुत देर जागी थी और अब नाश्ते के बाद अपनी असाइनमेंट की तैयारी करने में मसरूफ थी जब मुरीद ने दरवाजा बजाया। उसने नानू का पैगाम सुनते ही कहा कि अच्छा ठीक है, उन्हें क्या मैं आती हूं। और जिस वक्त वो लाउंज में आई नानू फोन पर कोई नंबर डायल कर रही थी। जी नानू, आपने मुझे बुलाया? उसने नानू से पूछा। हाँ बैठो, उन्होंने नंबर डायल करते हुए कहा और अलीज़े सोफे पर बैठ गई। कॉल मिल गई थी और नानू उमर के बारे में पूछ रही थी और अलीज़े को हैरानी हुई। यकदम नानू को उमर में इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा होगी, उसने सोचा। फोन बंद करके नानू ने बताया कि अयास का फोन आया था और वो उमर से बात करना चाहता है।
انہوں نے علیزے کو بتانا شروع کر دیا. لیکن نانو، عمر یہاں لاہور میں تو ہے ہی نہیں، علیزے نے کہا. ہاں وہ جانتا ہے، مگر وہاں سے اسے پتا چلا ہے کہ عمر یہاں ویکنڈ پر لاہور آیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی عمر تو یہاں نہیں آیا نا، آپ نے انکل ایاز کو یہ نہیں بتایا؟ بتایا ہے، بتا چکی ہوں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں اس کے تمام فرینڈ سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلوم کروں. کیا اس کے فرینڈ سے رابطہ کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اس کے موبائل پر کال کریں نا اور اسے بتا دیں کہ انکل ایاز اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے. علیزے نے جیسے حل تجویز کیا. یہی تو بات ہے کہ اس کا موبائل فون بھی بند ہے. میں نے تمہیں اسی لیے بلایا کہ تم باری باری اس کے تمام فرینڈز اور سارے رشتہ داروں کے گھر فون کرنا شروع کر دو. نانو، کتنا آکورڈ لگے گا نا، میں اس طرح فون کر کے عمر کے بارے میں پوچھوں گی جیسے کوئی چھوٹا بچہ جو گم ہو گیا. ایاز انکل تھوڑا سا انتظار کر لینا، وہ ویکنڈ پر لاہور آیا تو شاید کل واپس چلا جائے گا اور پھر وہ اطمینان سے اس سے بات کر لیں. ارے اتنی افراتفری کی کیا ضرورت ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی، ایاز کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، ورنہ ایاز اس طرح آسمان سر پر نہ اٹھاتا. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل وہ واپس سہالہ چلا جائے گا اور وہاں سے اس سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر اسے ڈھونڈنے پہ بسے تھے نا تو یقیناً کوئی ایمرجنسی ہوگی. لیکن نانو، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی فرینڈ وغیرہ کے گھر پر ہوگا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں آیا نا تو پھر یقیناً ہوٹل میں ٹھہرا ہوگا. اور یہاں لاہور میں 2 ہی تو ہوٹلز ہیں جہاں وہ ٹھہرتا ہے، اس لیے وہاں فون کر کے پتا کر لیں. علیزے نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا. ہاں یہ ٹھیک ہے، پہلے ان ہوٹلز میں فون کرتے ہیں. اور علیزے نے ڈائریکٹری پکڑی اور اس نے نمبر دیکھ کر نمبر ملایا اور پہلے ہوٹل میں ہی انہیں عمر کی موجودگی کا پتا چل گیا. اور وہ اس وقت ہوٹل میں نہیں تھا اور وہاں پہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے میسج چھوڑ دیں. آپ ان سے کہیں کہ اپنا موبائل آن کریں یا پھر اپنی گرینی کو فون کریں. علیزے نے فون بند کر دیا. انکل ایاز اس سے اتنی ایمرجنسی میں بھلا کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فون بند کرتے ہی علیزے نے پاس بیٹھی ہوئی نانو سے پوچھا. اب یہ تو میں بھی نہیں نہ جانتی، میں نے پوچھا بھی مگر ایاز نے بتایا ہی نہیں، لیکن وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا. نانو نے بتایا. ہو سکتا ہے عمر کا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا ہو انکل جہانگیر سے اور انکل ایاز اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہوں. علیزے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی. اب یہ تو میں کچھ نہیں نہ کہہ سکتی، یہ تو ایاز ہی بتائے گا تو ہی پتا چلے گا نا. نانو کچھ متفکر نظر آ رہی تھی اور وہ دونوں وہیں لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی اور فون کا ریسیور نانو نے اٹھایا اور خلاف توقع دوسری طرف عمر تھا. اور نانو نے کنیکٹ ہوتے ہی شکوہ شروع کر دیا. تم نے موبائل آف کیوں کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں کب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ارے آپ کا میسج ملتے میں آپ کو کال کر رہا ہوں نا. بائی دا وے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں یہاں لاہور میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں؟ عمر نے ہوٹل کا نام لیتے ہوئے کہا. وہ ایاز نے فون کیا تھا، اس نے بتایا کہ تم ویکنڈ پر لاہور آئے ہو اور علیزے نے اندازہ لگایا کہ تم ہوٹل میں ہی ٹھہرے ہو گے. انکل ایاز نے میرے بارے میں آپ سے بات کی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا. ہاں وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تم سے اس کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اس لیے اس نے مجھے فون کیا. اور تمہیں اس طرح ہوٹل میں ٹھہرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ کیا میرے پاس نہیں آ سکتے تھے تم؟ اور یہاں آنے کے بعد تم سے یہ بھی نہ ہوا کہ مجھے فون ہی کر لیتے؟ نانو کو تو جیسے اپنی ہی شکایتیں یاد آنے لگی تھی. اور عمر نے ان ساری شکایتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انکل ایاز مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ عمر نے ان کی شکایت سنی انسنی کر دی. پتہ نہیں، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ تم سے اس کا رابطہ کرا دوں. اب تم نہ اسے فون کر لینا یا پھر اپنا موبائل آن رکھو، وہ خود ہی تمہیں فون کر لے گا.
اوکے گرینی، میں انہیں فون کر لیتا ہوں، لیکن کوئی اور آپ کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھے تو نہ میرا کانٹیکٹ نمبر دیں اور نہ ہی کسی کو یہ بتائیں کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا گرینی؟ عمر نے اسی سنجیدگی سے کہا اور نانو کچھ پریشان ہوئی اور کہنے لگی، لیکن کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ گرینی، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس بار آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور دوسری طرف عمر نے خاصی تلخی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی ہوا باب 32 ختم اور ساتھ ہی ہوئی یہ ایپیسوڈ بھی ختم۔ بڑھتے ہیں باب نمبر 33 کی طرف، جہاں پہ سین شروع ہوتا ہے ہاسپٹل سے اور وہاں ہے علیزے سکندر۔ لیکن ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ علیزے سکندر نے کوشش کی ہے خودکشی کرنے کی۔ کوئی انسان اپنے آپ کو کیوں مارتا ہے؟ آخر اس حد تک وہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، کوئی اس حد تک بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رائٹرز آج کل ہمارے ڈراماز میں ہر جگہ اس چیز کو اتنا پروموٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا مسائل کا حل صرف یہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے؟ یا پھر یہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کا کیریکٹر بہت ہی کمزور ہوتا ہے، جو کہ یہاں پہ شاید علیزے سکندر کا بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچپن سے اپنے گھر کے ٹوٹنے کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہتی ہے، اپنے ماں باپ کی سیپریشن اس کو بہت بیڈلی افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زندگی گزار رہی ہے، لیکن ایک گھر میں گزار رہی ہے۔ گھر سے باہر کی سچائی اور گھر سے باہر کی دنیا کتنی ظالم ہو سکتی ہے وہ اس سے آگاہ نہیں ہے، اسے لوگوں کی سمجھ نہیں ہے، ان کو وہ پہچان نہیں پاتی۔ اور ہاں، ایسے میں ایک شخص اس کی زندگی میں آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت خاص ہے، وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو بہت زیادہ معنی دیتا ہے، اور وہ لڑکی شاید اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی اس اٹینشن جو اسے بچپن سے چاہیے ہوتی تھی، نانوں سے، نانا سے، ماما سے، پاپا سے، جو اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی، جب گھر سے باہر ملتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ایک نئی دنیا بسانا شروع کر دیتی ہے، جہاں پہ ذوالقرنین ہوتا ہے، جہاں پہ وہ خود ہوتی ہے، اور جہاں پہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ اس کی کوئی ایگزسٹنس کو اگنور نہیں کرتا، اور اسے وہ دنیا اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور پھر ایک دن ذوالقرنین کی سچائی اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے وہ جو میٹھے الفاظ تھے، ان کے پیچھے جو کڑوی سچائی تھی، وہ اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ رائٹرز کو اس طرح کے کانسیپٹس ناول میں، ڈراماز میں نہیں ڈالنے چاہیے، اس چیز کو اتنی زیادہ ویلیو نہیں دینی چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے جو بھی حالات ہوں، اللہ پہ کامل یقین رکھیں، اور اللہ آپ کے لیے جب بہتر سے بہتر کرتا ہے، کچھ اگر بہتر لیتا بھی ہے تو بہترین سے آپ کو جب نواز دیتا ہے تو اس پہ کامل یقین رکھیں، اور اس طرح کی کوشش کسی کو بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ناول میں جو کیریکٹر دکھایا جا رہا ہے، جو بچپن سے اس کے ساتھ ہوا ہے، شاید وہ اپنے دماغ کو یا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اس پوائنٹ پہ بالکل کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ اس کی عمر کے سامنے بھی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے اور ان چیزوں کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو چیز دکھانی چاہیے جو ہوپ فلی اس ناول میں آگے ہوگی، کیونکہ اس طرح کی سٹوریز جن میں کنٹینیوسلی سوسائڈ، ہر پرابلم کا سولوشن، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جانا، اور پھر آل آف سڈن اس کی لائف کا بدل جانا، اور یہ چیزیں کچھ ڈفرینٹ سٹوریز ہونی چاہیے۔ اس طرح کی سٹوریز میں بالکل پسند نہیں کرتی ہوں، اور اس ٹائم پہ مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی دنیا کو خراب تو کرتے ہی کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیتے ہو اس طرح کے کام کر کے۔
اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ سوسائڈ ہی ایک حل ہے، کبھی بھی یہ حل نہیں ہو سکتا. آپ کی جو دنیاوی مسائل ہیں آپ ان کو شاید ختم کر دیں، لیکن آپ کی آخرت کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے آپ اسے مکمل طور پہ برباد کر دیں. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 286، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اللہ آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اللہ پاک آپ کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ جو دنیاوی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ تو دیتے ہی تکلیفیں ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ جتنا زیادہ کرو گے آپ کو اتنی ہی تکلیفیں ملیں گی. اللہ سے دوستی کرو اور پھر دیکھو کہ وہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو کیسے ٹھیک فرما دیتا ہے. وہاں سے عطا کر دے گا جہاں سے ناممکنات میں لگنے لگیں گی چیزیں. وہ انہی چیزوں کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا. اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. آپ خود دیکھیں، ایک ماں آپ سے اگر اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اگر وہ کوئی ایک چیز آپ سے لیتا ہے تو آپ کو بہترین سے نوازتا ہے. لیکن بات صرف یقین کی ہے. یقین ہونا چاہیے کہ جو مل گیا وہ بہتر اور جو نہیں ملا اسی میں بہتری. اور کچھ ٹائم بعد آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جن چیزوں پہ آپ رو رہے تھے یا جن چیزوں کو مانگ رہے تھے وہ تو آپ کی بھلا یا خیر ان میں تھی ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے اور ہم تو نہیں جانتے نا. ہم اپنا پیشنس اتنی جلدی کھو دیتے ہیں اور ہم نیگیٹو چیزوں کو اتنی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. ہم صرف ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. ہم دی ہوئی نعمتوں پہ کب شکر ادا کرنا شروع کریں گے؟ جو بھی وجہ ہو کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہ ہی ان چیزوں کو ناولز میں اور نہ ہی ان چیزوں کو ڈراماز میں دکھایا جانا چاہیے. میں یہاں پہ کوئی پلان نہیں کر کے آئی تھی کہ مجھے یہ بولنا ہے یا کچھ بھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ رائٹر نے اس چیز کو یہاں پہ لکھا ہے تو بس یہ الفاظ خود بخود ہی آ گئے اور مجھے بس بولنے پہ مجبور کر دیا گیا. حالات چاہے جو بھی ہوں ہمیشہ اچھائی کی توقع رکھیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ you see in the world what you have in your heart، وہی نظر آئے گا نا جو آپ کے دل میں ہوگا. تو اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں ناول کی طرف، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ علیزہ سروائیو کر جائے گی اور انشاءاللہ علیزہ کو ایک سٹرونگ کیریکٹر کے طور پہ بھی دکھایا جائے گا اور وہ اپنی غلطیوں سے اب ضرور سیکھے گی. تو پڑھتے ہیں ناول کی طرف. اس حرکت کے بعد جب عمر علیزہ کو ہاسپٹل لے کر آیا تھا تو لکیلی وہاں پہ انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ ان کے فیملی ڈاکٹر سے ہی کروایا تھا. اس لیے یہ کیس جو تھا وہ پولیس کو ڈیل نہیں کرنا پڑا تھا اور پولیس کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کا یہ فیملی ڈاکٹر تھا. فیملی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس نے اس کیس کو پولیس میں بھی رپورٹ نہیں کروایا تھا اور ڈاکٹر نے جلد ہی حالات پہ قابو پا لیا تھا. اور ڈاکٹر کے مطابق اس نے بہت زیادہ سلیپنگ پلز لی تھیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اسے بہت جلدی لے نہ آتے تو مسئلہ اور بڑھ سکتا تھا، لیکن آپ لوگ اسے بہت جلدی لے آئے. ابھی پوری طرح سے وہ حل نہیں ہو سکی تھی اور اس پر زیادہ اثر اس لیے بھی نہیں ہوا کہ وہ یہ گولیاں لینے کی عادی لگتی تھی، ورنہ جتنی تعداد میں اس نے یہ گولیاں لی تھیں اس کی حالت خاصی خراب ہو جاتی. ڈاکٹر نے یہ ساری بریفنگ حالات پہ قابو پانے کے بعد عمر اور نانو کو دی تھی. لیکن یہ بات تو ہو رہی ہے ہاسپٹل کی. آخر راستے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جہاں پہ عمر نے ذوالقرنین کے بارے میں نانو کو بتا دیا تھا، اور اس نے کیوں بتایا تھا اس کی بھی وجہ تھی. علیزہ کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے عمر نے گاڑی میں نانو کو ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی علیزہ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کاغذ جو علیزہ کے بیڈ کے پاس جاتے ہی عمر کو نظر آیا تھا اور اس نے نانو کو بھی دکھایا، جس میں علیزہ نے اپنی خودکشی کے بارے میں
लिखा हुआ था। और नानू खत हाथ में लिए पूरा रास्ता सकते के आलम में बैठी रहीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अलीज़े ऐसा कदम भी उठा सकती है, या अलीज़े पिछले बहुत से दिनों से ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी और उन्हें कानों कान खबर नहीं हुई, हालांकि वो तो उस पे कड़ी नजर रखी हुई थी। और इस सब के बाद उसने ऐसा कदम भी उठा लिया। नानू को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे वो उसे हॉस्पिटल लेकर आए तो 10-15 मिनट के बाद ही उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि हमने उनका मैदा वॉश कर दिया है और अब वो ठीक हैं। जब डॉक्टर ने उन्हें यह इत्तला दी तो नानू और उमर ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर जाके नानू के चेहरे पर कुछ इत्मीनान उभरा था, जबकि उमर अब भी पहले ही की तरह संजीदा था। लेकिन डॉक्टर की भी तशवीश में इजाफा हुआ और वो उससे कहने लगा कि अलीज़े ने इस तरह किया ही क्यों, वो तो बहुत समझदार बच्ची है, तो फिर इस तरह। डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़कर जवाब तलब नजरों से नानू को देखा था, और इस बार नानू ने नहीं, उमर ने जवाब दिया था। वो एक्चुअली कॉलेज में कुछ फ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया था और शायद डिप्रेशन में या फिर गुस्से में उसने ये किया है। उमर ने डॉक्टर को मुतमईन करने की बहुत हद तक कोशिश की, और डॉक्टर के जाने के बाद उमर ग्रैनी से कहने लगा, ग्रैनी क्या अलीज़े स्लीपिंग पिल्स लेती है? ग्रैनी ने फिर ये कहा, ये गोलियां तो नहीं लेती और दवा लेती रही है, मगर वो भी सिर्फ तब जब साइकाइट्रिस्ट के साथ सेशंस होते थे उसके अलावा तो कोई नहीं। अच्छा, तो फिर उसके पास ये पिल्स कहां से आई? मैं तो खुद हैरान हूं। अच्छा ये बताएं, क्या ग्रैंडपा लेते हैं? नहीं, वो भी नहीं लेते। हो सकता है उसने कहीं से खरीद ली हो। नानू ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। कब खरीदी है उसने, यही तो नहीं समझ पा रहा मैं। पार्क से तो मैं उसको सीधा घर लाया हूं और उसके बाद वो घर से बाहर नहीं गई, फिर उसके पास ये पिल्स आखिर कहां से आई? और आप ये भी कह रही हैं कि ग्रैंडपा भी नहीं लेते, तो फिर? उमर उलझे हुए अंदाज में कहते कहते यकदम सीधा होकर बैठ गया और उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। और तभी नानू ने कुछ हैरान होकर उसके चेहरे के तासुरात को देखा और कहने लगी, क्या हुआ उमर बेटा? अब यकदम उमर बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगा था, लेकिन वो अभी ग्रैनी को और मजीद परेशान नहीं करना चाहता था और वो उनसे कहने लगा, नहीं कुछ नहीं हुआ। अब वो क्या बात थी वो हम नहीं जानते, क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। और अगले दिन हॉस्पिटल से अलीज़े को डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर भी आ गई थी। हॉस्पिटल में उससे मुलाकात के दौरान किसी ने उससे कुछ भी पूछने या फिर कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की थी। नाना को अगर इस सारे वाक़े से शॉक लगा तो नानो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और शायद दोनों ही अलीज़े से इस हरकत की तवक्को नहीं कर सकते थे। और नानो को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि अलीज़े पिछले 1 माह से इतनी कामयाबी से उन्हें धोखा दिए जा रही थी। और जब वो शाम को घर आए तो उसके बाद नानो उमर और नाना के साथ लाउंज में बैठी हुई ये कह रही थी कि अलीज़े इस तरह की हरकत भला कैसे कर सकती है? वो तो बहुत शाय है, रिजर्व है, इंट्रोवर्ट है, और आज तक वो एक से दूसरा दोस्त तो कभी बना नहीं सकी, तो फिर ये फ्रेंड, और वो भी इस तरह छुपकर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो उस पर बहुत मेहनत की थी और उसकी बहुत अच्छी तरबियत भी की थी। और इस वक्त अलीज़े अपने कमरे में थी और उमर किसी किस्म के तासुर के बगैर नाना और नानी की गुफ्तगू सुन रहा था। और फिर नाना ने अचानक उमर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि उमर ने सब कुछ हमसे छुपाया। अगर यह हमें पहले बता देता तो यह सब कुछ ना होता।
اور تبھی عمر نے بڑی سنجیدگی سے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا اور کہنے لگا، اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ کیا کرتے؟ کم از کم یہ سب کچھ تو نہ ہونے دیتا نا جو اب ہوا ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ اس کو ڈانٹتے اور ذوالقرنین سے ملنے پر پابندی لگا دیتے، اور پھر کیا ہوتا؟ وہ پھر بھی یہی کرتی۔ تب کی نہ تب دیکھی جاتی، مگر تمہارے اس طرح سب کچھ چھپا لینے سے حالات زیادہ خراب ہوئے۔ اس پر نانو نے کہا تھا، آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں اب تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے علیزے اور ذوالقرنین کے افیئر کو آپ سے چھپایا۔ میں نے اپنے طور پر یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اور شاید میں نے ایسا کر بھی لیا تھا، اور پرابلم تو صرف علیزے کی اس حرکت کی وجہ سے ہوئی نا، ورنہ تو ذوالقرنین کا معاملہ تو ختم ہی ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، اور اب آپ لوگ ایسا کریں کہ آگے کے بارے میں سوچیں۔ اب آپ اس سے اس سارے معاملے کے بارے میں کیا کہیں گے یہ طے کریں۔ اور پھر نانا نے یکدم جیسے اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہنے لگے، میں ذوالقرنین کی فیملی سے رابطہ قائم کروں گا، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو میں ذوالقرنین کے ساتھ علیزے کی شادی کروا دوں گا۔ اور عمر کچھ بے چین ہوا اور کہنے لگا، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے گرینڈ پا، وہ صاف صاف انکار کر کے گیا ہے اس سے شادی سے۔ اور پھر گرینڈ پا کہنے لگے، عمر تمہارے بات کرنے میں اور میرے بات کرنے میں بہت فرق ہوگا۔ ہماری فیملی کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی فیملی کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیں اور وہ بغیر سوچے سمجھے ہی انکار کر دیں۔ اور ذوالقرنین شادی پر تیار نہیں بھی ہوگا نا تو اس کے ماں باپ اسے تیار کر لیں گے۔ لیکن پھر بھی وہ اچھا لڑکا نہیں ہے گرینڈ پا، کم از کم مجھے اس نے امپریس نہیں کیا۔ اب اچھا ہے یا برا مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر علیزے کو وہ پسند ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ساری عمر اسے پالنے اور بڑا کرنے کے بعد میں یہ تو نہیں چاہوں گا نا کہ وہ اس طرح خودکشی کر لے، اور اگر وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس کی اچھائی یا برائی کا تعلق ہے تو میں پتہ کروا لوں گا اس کے بارے میں۔ اور نانا وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرتے جا رہے تھے، اور نانو اور عمر کچھ کہے بغیر خاموشی سے بس ان کا چہرہ دیکھتے رہے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے چند دن بھی عمر اور علیزے کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے تحریری امتحان کے رزلٹ آنے کے بعد وہ اسلام آباد چلا گیا تھا، اور وہاں سے اس کی واپسی 2 ہفتے کے بعد ہوئی تھی۔ اور واپس آنے کے بعد رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر علیزے سے اس کا سامنا بھی ہوا تھا، اور رسمی سلام دعا کے بعد وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے ٹیبل سے اٹھ کے چلی گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد عمر نے نانا سے پوچھا کہ آپ نے ذوالقرنین کے سلسلے میں اس سے بات کی کیا؟ وہ تو اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دھمکی دی کہ اگر میں دوبارہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بھی کہا تو وہ خودکشی کر لے گی یا پھر گھر سے بھاگ جائے گی۔ میں تو خوفزدہ ہی ہو گئی ہوں کہ علیزے کبھی بھی اتنے باغیانہ انداز میں بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو وہ بالکل ہی بدل گئی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے تو کالج جاتی اور دل نہیں چاہتا تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ 2 دن پہلے جا کر سارے بال کٹوائی، پچھلے 1 ہفتے میں 3 بار شہلا بھی آ چکی ہے۔ اس سے بات کرنے کے بجائے اسے دیکھتے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور وہ بھی دروازہ بجاتی رہتی ہے لیکن یہ دروازہ نہیں کھولتی، اور وہ بیچاری روحانسی ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ جن کو روحانسی کا مطلب نہیں پتا، آئی گیس میرا یہاں پہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے، کیونکہ ناول میں یہ ورڈ روحانسی بہت زیادہ یوز ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب روحانسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت اگلے کے کیا ایموشنز ہوتے ہیں۔ روحانسی کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو بھر لانے والی۔ تو جب ناول میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے روحانسی شکل بنا لی یا صورت بنائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رونی والی شکل بنانا۔ تو اس وقت وہ جب علیزے کا انتظار کرتی رہتی اور دروازہ نہیں کھلتا
تو اس کی بھی کچھ رونے والی ہی حالت ہو جاتی تھی اور وہ واپس چلی جاتی تھی. تو یہ ہمیشہ ایک سیڈ ایموشن کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. اب نانو نے اپنی بات جاری رکھی اور کہنے لگی کہ باقی سب کچھ تو چھوڑو، کرسٹی کی ساری چیزیں اٹھا کر اس نے کمرے سے باہر پھینک دی ہیں. وہ آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے لیکن مجال ہے کہ الیسو سے ہاتھ بھی لگائے. الیسے گھر پہ ہو تو سارا دن بلند آواز میں اسٹیریو آن رکھتی ہے، لیکن پہلے اس نے یہ کبھی بھی نہیں کیا تھا. اس کا دل چاہے تو کھانا کھاتی ہے ورنہ 2 چمچ لے کر اٹھ جاتی ہے. اور اگر میں ان سے بات کروں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے اس پر میں اعتراض ہی نہ کروں. لیکن پھر بھی اس طرح سب کچھ کتنے دن اور کیسے چلے گا؟ اب عمر خاموشی سے نانو کی شکایتیں سنتا رہا اور جبکہ نانا بڑی بے نیازی سے کھانے میں مصروف ہی رہے. گرینڈ پا نے ٹھیک کہا ہے، وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دیں، آہستہ آہستہ وہ خود ہی نارمل ہو جائے گی. اب عمر نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا، رہنے دو، میں نے تو ان سے کہا کہ اسے سائیکائٹرسٹ کو دکھاتے ہیں، دوبارہ سے سیشن کرواتے ہیں، اس کا ڈپریشن کچھ تو کم ہو، لیکن یہ تو اس پر بھی تیار نہیں ہے. اب نانو ایک بار پھر سے شکایت کر رہی تھی. میں اس کی مرضی کے بغیر اسے سائیکائٹرسٹ کے پاس کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جائے گی کیونکہ وہ پاگل نہیں ہے اور میں اسے مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں. اب نانا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا. اور پھر عمر نے مداخلت کی اور کہنے لگا، میری بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، میرے بات کرنے کا نتیجہ تو آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. مجھے تو پہلے ہی بہت شرمندگی ہے، نہ میں ذوالقرنین سے بات کرتا اور نہ یہ سب ہوتا اور وہ خوش بھی رہتی. عمر کو واقعی پچھتاوا ہوا تھا. لیکن پھر بھی تم اس سے بات کرو، اس طرح اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. پرسوں سکندر کا فون آیا تھا، اس سے بھی بات کرنے سے اس نے انکار کر دیا. اور 7-8 دن پہلے سمینہ کا جب فون آیا تب بھی اس نے یہی کیا. میں نے تو سمجھانے کی کوشش بھی کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میرے کوئی اماں ابا ہیں ہی نہیں اور نہ ہی میں کسی سے فون پر بات کرنا چاہتی ہوں اور مجھے کوئی ٹیلی فونک رشتہ نہیں چاہیے. نانو نے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا، میں نے اتنے سال اس کی تربیت پر لگا دیے اور اب یہ سب کر رہی ہے یہ ہمارے ساتھ. میری تو ساری محنت ضائع کر دی اس نے. تب عمر نے نانو کی بات کاٹی اور کہنے لگی، گرینی آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کی شخصیت بننے ہی نہیں دی. اور نانو نے بھی عمر کی بات کاٹی اور کہنے لگی، ہر چیز تو دی ہے میں نے اسے. تربیت سہولتوں اور چیزوں کو نہیں کہتے، اس نے بڑے ہی مستحکم آواز میں کہا. آپ نے صرف اس کو پالا ہے، پالنے میں اور تربیت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ نے اس کی تربیت کی ہوتی نا تو وہ ذوالقرنین کے ساتھ یہ جو سب کیا ہے نا یہ نہ کرتی، اور اگر اس نے ایسی غلطی کر بھی لی تھی تو اس کے بعد خودکشی کی کوشش نہ کرتی. میں نہیں مانتا کہ اس کو ذوالقرنین سے محبت ہوئی ہے. ذوالقرنین کی جگہ آج کوئی دوسرا بندہ آ کر وہی سب کچھ اس سے کہنا شروع کر دینا جو ذوالقرنین کہتا تھا تو وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے نہ چل پڑے گی. اس کو جہاں سے توجہ اور محبت ملے گی وہ وہاں چلی جائے گی، کیونکہ اس کو یہ ساری چیزیں آپ سے یا پھر اپنے پیرنٹ سے کبھی نہیں ملی. اور اس وقت عمر نے بالکل وہی بات کی جو میں نے ناول کے سٹارٹ میں کہی تھی. اور پھر نانو کہنے لگی کہ اس خاندان میں تو اور بھی بہت سے ایسے بچے ہیں نا جن کے پیرنٹس میں علیحدگی ہو چکی ہے، تو کسی نے بھی ویسے پرابلمز کھڑے نہیں کیے جیسے علیزے نے کیے ہیں. جی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ باقی سارے بچے علیحدگی کی صورت میں بھی پیرنٹس میں سے کسی ایک کے پاس ضرور رہے ہیں اور دوسرے سے ملتے بھی رہے ہیں. علیزے کی طرح کسی کو نانا یا پھر نانو کے پاس نہیں چھوڑا گیا.
لیکن تم بھی تو ہو نا عمر, تم بھی تو بورڈنگ میں رہے ہو. جہانگیر نے مستقل تمہیں اپنے پاس تو نہیں رکھا اور زارا سے بھی ملنے نہیں دیا, پھر بھی تم نے کسی کے لیے کوئی پرابلمز تو نہیں کھڑے کیے. ہر عمر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری. میں کتنا نارمل ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں. مرد کی زندگی کا دائرہ عورت کی زندگی کے دائرے سے مختلف ہوتا ہے. میری ساری زندگی گھر کے باہر گزری ہے اور میرے پاس بہت سی مصروفیات ہیں, بہت سی تفریحات ہیں, اور پھر ایک کریئر بھی ہے, اور پھر میں 26 سال کا ہوں. مجھے اس ٹین ایجر سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے جس کی زندگی کے دائرے میں صرف ایک دوست ہے, 2 گرینڈ پیرنٹس ہیں, ایک بلی ہے اور چند خواب ہیں. اور اب نانو کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی, اس کے پیرنٹس کی سیپریشن کی ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نا. اگر اس نے کوئی دکھ اٹھایا تو اس کی وجہ بھی میں نہیں ہوں. جو میں اسے دے سکتی تھی میں نے دیا. اب 24 گھنٹے میں اس کو گود میں لے کر نہیں بیٹھ سکتی, اور پھر اب وہ بچی بھی نہیں ہے, میچور ہو رہی ہے. اپنی سچویشن اور پرابلمز کو سمجھے اور حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بھی سیکھے. اور اب عمر کہنے لگا, اس پر ترس کھانے کے بجائے آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں. اور پھر گرینی کہنے لگی, وہ تو پاس بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے, تو اس کے ساتھ وقت کیسے گزاروں. اب عمر کھانا ختم کر چکا تھا اور پھر کہنے لگا, اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے آپ یہاں سے لے جائیں. کہاں لے جاؤں؟ کہیں بھی, کسی ہل سٹیشن, یا پھر آپ اس سے پوچھ لیں جہاں بھی وہ جانا چاہتی ہے. اور وہ ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے علیزہ کے کمرے سے, اور علیزہ کے کمرے کے دروازے پر نوک کر کے وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہو گیا. وہ اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہی تھی اور عمر کو دیکھ کر کچھ گڑبڑائی. عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ کیسی ہو علیزہ, اور اس نے جھولنا بند کر دیا, اور اس کے چہرے پر جواباً نہ تو کوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نہ ہی اس نے عمر کے کسی بھی سوال کا جواب دیا. وہ صرف بے تاثر چہرے کے ساتھ عمر کو دیکھتی رہی, جو اطمینان سے اس کی کرسی کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. آپ مجھ سے میرا حال تو پوچھنے نہیں آئے, کچھ اور پوچھنے آئے ہیں نا؟ ہاں تم نے ٹھیک کہا, میں واقعی کچھ اور ہی پوچھنے آیا ہوں. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کیا پوچھنے آئے ہیں مجھ سے. اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہیئر بینڈ اپنے بالوں میں لگاتے ہوئے کہا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا تو بتاؤ کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ عمر نے بڑے اطمینان سے پوچھا. آپ مجھ سے یہی پوچھیں گے نا کہ میں نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ ارے نہیں, میں یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں. اور علیزہ کی آنکھوں میں بے یقینی لہرائی. تو پھر آپ مجھ سے یہ کہنے آئے ہوں گے کہ میں نے خودکشی کی کوشش کر کے اچھا نہیں کیا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ارے نہیں, میں یہ بھی نہیں کہنے آیا. پھر یقیناً نانو نے آپ سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا. آپ مجھے سمجھانے آئے ہوں گے کہ میں اپنا رویہ بدلوں, ہے نا؟ سوری علیزہ, تمہارا اندازہ اس بار بھی غلط ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہنے آیا. میں تو تم سے صرف یہ پوچھنے آیا کہ تم کب سے میرے کمرے سے سلیپنگ پلز لیتی آ رہی ہو. عمر نے دیکھا کہ علیزہ کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ تم میرے سامان کی اچھی خاصی جانچ پڑتال بھی کرتی رہی ہوگی. اور علیزہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن عمر نے اسے ٹوک دیا. نہیں, کم از کم میرے ساتھ جھوٹ نہیں. میں جانتا ہوں تم میرے کمرے میں پلز لیتی رہی ہو اور تم نے میرے کمرے سے ہی پلز لے کر خودکشی کی کوشش کی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کے کمرے سے پلز لی، لیکن مجھے ضرورت تھی اس لیے لی، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ بھی تو یہ گولیاں کھاتے ہیں نا؟ اور وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بھی بول نہیں سکا۔ تمہاری اور میری عمر میں بڑا فرق ہے اور میں نے اسے عادت نہیں بنایا۔ پھر بھی آپ لیتے تو ہیں ہی نا، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں مرنے کے لیے تو نہیں لیتا نا۔ اور اس بار وہ چپ ہو گئی۔ ذوالقرنین نے تو گھر جا کر ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، اور تم نے اس کے لیے مرنے کی کوشش کی۔ اور علیزہ نے تیز آواز میں اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں مجھ سے۔ کیوں؟ کیا اب تم اس سے نفرت کرنے لگی ہو؟ عمر نے جیسے مذاق اڑایا۔ مگر تم اس سے نفرت کبھی نہیں کر سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، گرینڈ پا کہہ رہے تھے نا کہ تم چاہو تو وہ تم سے اس کی شادی کروا دیتے ہیں اور پھر تم ان کا پروپوزل قبول کر لو۔ مجھے ذوالقرنین کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ میں اتنی سیلف ریسپیکٹ ہے کہ جو شخص میری انسلٹ کرے میں اس سے کبھی شادی نہ کروں، اور اس نے میری انسلٹ کی ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو مڑ آئے اور اس نے چہرہ جھکا لیا۔ اگر تم یہ مانتی ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، اور عمر نے اپنا سوال دہرایا، لیکن وہ اب بھی رو رہی تھی۔ لوگ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے مکار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا میں۔ لوگ اپنے چہرے پر اتنا ماسک چڑھا کر پھرتے ہیں کہ میں تو کسی کو پہچان ہی نہیں سکتی۔ ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں یہاں لوگ، لفظوں کا بھی۔ میں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس نے مجھ سے بہت دفعہ محبت کا اظہار کیا تھا، ہاں، اس نے مجھ سے بہت دفعہ کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن دیکھیں اس دن آپ کے سامنے اس نے کیسے صاف انکار کر دیا کہ اس نے ایسا کہا ہی نہیں کبھی، اور نہ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور نہ اس نے مجھ سے کبھی بھی شادی کا وعدہ کیا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ٹائم پاس تھا، مگر میرے لیے تو ٹائم پاس نہیں تھا نا۔ میں تو اب کسی کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی، اور نہ ہی نانوں کا، نہ ہی نانا کا، اور نہ ہی آپ کا۔ آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ دنیا کا ایک دروازہ ہو جس سے میں باہر نکل جاؤں۔ اگر اکیلے رہنا ہی ہے نا مجھے، تو پھر میں وہیں جا کر رہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں آپ سب لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی۔ اور تب عمر نے اس کی ساری باتوں کو اگنور کیا اور آخری بات، اس کی دروازے والی بات پکڑ لی اور کہنے لگا، اچھا، تم نے وہ دروازہ سلیپنگ پلز کھا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ اور علیزہ نے ایک دم سر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، آپ اس دن کے بارے میں بات نہ کریں مجھ سے، آپ کچھ بھی نہ کہیں، مجھے بار بار سب کچھ یاد مت دلائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ، ذوالقرنین کو بھی۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہی جو اب کر رہی ہوں۔ ایسے نہیں نا، تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے گرینی اور گرینڈ پا کتنے پریشان ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر ایک میری وجہ سے پریشان کیوں ہوتا ہے۔
وہ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی وجہ سے پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ جو کچھ آپ کے پاپا نے کیا اس پر پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ میرے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور وہ بات کرتے کرتے چپ ہوگی اور عمر کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا اور وہ پھر اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ کہتی رہو نا، خاموش کیوں ہو گئی؟ اس نے بڑے نارمل انداز میں سے کہا تھا۔ بس آپ نانو اور نانا سے کہیں کہ وہ میرے بارے میں پریشان نہ ہوا کرے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کرسٹی کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ اور شہلا سے بھی نہیں مل رہی؟ مجھے وہ دونوں ہی اچھی نہیں لگتی۔ او، پھر ایک دوسری بلی اور دوسری فرینڈ بنا لو تم۔ اور علیزہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس چیز سے دل بھر جائے نا، اسے ریپلیس کر دینا چاہیے۔ اور عمر نے بات جاری رکھی، بالکل ویسے ہی نا جیسے ذوالقرنین نے مجھے ریپلیس کر دیا۔ اور عمر اس کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ میں ذوالقرنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو ریپلیس کرتے ہیں کیا؟ وہ اسی طرح سر اٹھا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں کر پاتا، عمر نے اعتراف کیا، لیکن میں سیکھ جاؤں گا۔ جس پروفیشن میں جا رہا ہوں نا، وہ پروفیشن مجھے سب کچھ سکھا دے گا۔ ہاں، لیکن میں کبھی بھی کسی چیز کو ریپلیس کرنا نہیں سیکھ سکتی۔ ایسے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے علیزہ۔ مشکل ہو جائے گی؟ مشکل ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ لیکن میں چاہتا ہوں علیزہ تم خود کو اس طرح ضائع مت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہاری بہت پرواہ کرتا ہوں اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، آپ واقعی پرواہ کرتے ہیں میری؟ علیزہ نے پوچھا۔ تو کیا تمہیں اب بھی مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال تھا تم یہ جانتی ہوں گی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں لوگوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن علیزہ مجھے ان لوگوں میں تو شامل مت کرو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ علیزہ سکندر کو عمر جہانگیر کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور اس کی اس بات کے بعد علیزہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور وہ اب بھی اسی طرح اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اور تب علیزہ نے ایسی بات کہی کہ عمر شاکڈ ہی رہ گیا۔ علیزہ نے اس سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اور اس نے سر اٹھا کر عمر سے پوچھا۔ لیکن عمر کا کیا جواب تھا وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہاں پہ ہو چکا ہے یہ سین ختم، اور باب نمبر 33 بھی۔ اتنی جلدی اتنا زیادہ کانفیڈنس علیزہ میں کیسے آ گیا؟ خیر، بڑھتے ہیں آگے ناول کی طرف اور باب نمبر 34 کی طرف۔ باب نمبر 34 میں اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس ایپیسوڈ کے فرسٹ سین میں ہم نے بات کی تھی، جہاں پہ ایاز حیدر نے نانو کو فون کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ عمر جہانگیر کہاں ہے، اور پھر انہوں نے اس کے ہوٹل میں فون کیا تھا اور اس سے بات کی تھی کہ ایاز حیدر تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ گرینی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا،
کہ اس دفعہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو اب فائنلی عمر ان کو کال کر چکا ہے اور ان سے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب عمر کال کر چکا تھا اور کہنے لگا کہ ہیلو، میں عمر بول رہا ہوں۔ اور پھر ایاز حیدر نے دوسری طرف سے کہا، ہاں عمر، کہاں تھے تم؟ صبح سے کتنی بار کال کر چکا ہوں میں، لیکن تم نے موبائل ہی آف کر دیا۔ اور یہ بتاؤ کہ تم ہو کہاں؟ میں تو یہی ہوں، لاہور میں، اور گرینی نے بتایا کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اور تبھی ایاز حیدر کہنے لگے، تم نے آج کی نیوز پیپر دیکھے کیا؟ اور عمر نے اسی بے تاثر انداز میں کہا، جی دیکھ چکا ہوں۔ اور اپنے بارے میں خبر دیکھی ہے کیا تم نے؟ وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو میں تم سے اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں تک تمہیں سسپینڈ کر کے تمہارے خلاف انکوائری شروع ہونے والی ہے۔ ایاز حیدر نے جیسے انکشاف کیا اور وہ کہنے لگا، تھینک یو، اور کچھ؟ تو اس لیے تم یہاں اسلام آباد آ جاؤ۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے میں یہیں رہ کر لوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ وہی جو پاپا نے کیا، انہوں نے میرے خلاف پریس میں یہ سب کچھ شائع کروایا ہے نا، تو اب میں بھی ان کے خلاف پریس کو وہ سارے پیپرز دے دوں گا جو میرے پاس ہیں۔ عمر بے وقوفی مت کرو، میں جہانگیر سے بات کر چکا ہوں۔ پریس نے تمہارے اور چند دوسرے آفیسرز کے بارے میں جو کچھ شائع کیا ہے اس میں جہانگیر کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ تو خود نیوز پیپر دیکھ کر حیران ہوا ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ اگر تم اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرو گے تو تمہارے لیے سروس میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی میں سب کو جانتا ہوں، کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے۔ بس آپ صرف پاپا کو یہ اطلاع دے دیں کہ وہ کل کا نیوز پیپر بھی ضرور پڑھیں۔ انہیں خبروں میں رہنے کی خاصی عادت ہے نا، تو کل ان کے بارے میں بھی جو خبریں لگیں گی ہو سکتا ہے وہ بھی کافی پسند آئے انہیں۔ اور عمر کا لہجہ تلخ تھا۔ عمر، تم کچھ نہیں کرو گے یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم یہاں آؤ اسلام آباد، میں تمہاری اور جہانگیر کی بات کرواتا ہوں اور کوئی حل سوچتے ہیں۔ ایاز حیدر نے مصالحانہ انداز میں بھتیجے سے کہا، میں اب ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب ان باتوں کا وقت رہا ہی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے ہر راستہ بند کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جہانگیر کا کیا قصور ہے؟ تم نے امریکہ میں جو کچھ بھی کیا، ایجنسیز کے آدمیوں نے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو رپورٹ دی ہے۔ اب اگر اس رپورٹ میں سے کچھ ایکسرپٹس پریس کے ہاتھ لگ گئے اور پریس نے شائع کر دیا تو اس میں جہانگیر کی انوالومنٹ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اچھا، تو انکوائری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی پریس نے شروع کی کیا؟ عمر، تمہارے خلاف بہت سیریس آفینس ہے، ٹریزن کیس بنتا ہے۔ اب ظاہر ایسی رپورٹس پر گورنمنٹ انکوائری تو کروائے گی نا۔ میں نے امریکہ میں جو کچھ کیا پاپا کے لیے کیا اور پاپا کے کہنے پر کیا۔ ٹریزن کیس پاپا کے خلاف بننا چاہیے، یہ انکوائری بھی انہی کے خلاف شروع ہونی چاہیے۔ ایجنسیز کے لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ مجھے انہوں نے فوراً ٹریس آؤٹ کر لیا، اور پاپا کے بارے میں تو وہ ایک لفظ تک رپورٹ نہیں کر سکے۔ اور اس ملک میں پریس تک سرکاری افسروں کے بارے میں وہی کچھ آتا ہے جو گورنمنٹ پہنچانا چاہتی ہے، ورنہ کم از کم ایجنسیز کی رپورٹس اس طرح لیک آؤٹ نہیں ہوتی۔ اور عمر کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ مطلب اپنے فائدے کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے کو ہی غداری کی کیس میں پھنسا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھائی۔ اور تب ایاز حیدر بڑے جذبے سے بولے کہ دیکھو عمر، تم، اور عمر نے ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ وہ کچھ بھی سننے پر تیار نہیں تھا اور کہنے لگا،
میں نے اگر ایمبیسی میں فائلز اور رپورٹس کی کاپیز کسی کو پہنچائی ہیں تو پاپا کے کہنے پر کی ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کا باس آپ کے پاس موجود فائلز کسی کو دینے کے لیے کہے اور وہ باس آپ کا باپ بھی ہو، جس نے سارے رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں پوسٹ ہی اس لیے کروایا ہو کہ… اور اچانک انکل نے اسے روکا اور کہنے لگے، عمر بیٹا موبائل پر اس طرح کی باتیں مت کرو، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ سنا جا رہا ہو۔ ایاز حیدر نے اسے ٹوکا اور وہ کہنے لگا، I don't care۔ مجھے پرواہ نہیں، اگر سنا بھی جا رہا ہو تو سنا جائے، اور وہ ویسے بھی میرا سروس ریکارڈ خراب کرنے پر تو تلے ہوئے ہیں اور میں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہوں۔ اور پہلے بھی انہوں نے مجھے استعمال کیا اور اب پھر وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں خامخواہ غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ تمہیں بھلا کیوں استعمال کریں گے؟ وہ مجھے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اب گورنمنٹ تو جانے والی ہے نا، اور انہوں نے اس سیاستدان کو میرے بارے میں کچھ بھی شائع کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ جب چند ماہ بعد گورنمنٹ واپس آئے گی تو وہ عبوری حکومت میں میرے کیس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اور ان کا بیٹا ان بیوروکریٹس میں سے ہے جو اس حکومت کے زیر اطاعت ہیں، اور بعد میں وہ خود تو اگلی گورنمنٹ سے اچھی پوسٹنگ لے جائیں گے، لیکن میرا سروس ریکارڈ تو خراب ہو جائے گا نا۔ اس بار ایاز حیدر کا لہجہ پہلے سے محتاط ہوا اور وہ کہنے لگے، عمر، جہانگیر ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ او ریلی؟ تو پھر ایک کام کریں نا، آپ ان سے کہیں کہ میں اب اس منسٹر کی بیٹی سے شادی پر بھی تیار ہوں، وہ جب چاہے میری شادی کر سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف سے ایاز حیدر نے گہرا سانس لیا اور عمر نے طنزیہ انداز میں کہا، بتائیں نا آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ آپ کیونکہ تم احمقانہ باتیں کر رہے ہو اور احمقانہ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور انکل آپ بھی سن لیں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ ایسی چالوں کو نہ سمجھوں۔ پاپا سے کہیں کہ اب جوڑیں رشتہ داری اس منسٹر سے، اب وہ کسی قیمت پر بھی میری شادی اس شخص کی بیٹی سے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ چند ماہ تک گورنمنٹ چلی جائے گی اور اگلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے تمام رشتہ دار بیوروکریٹس پر انکوائریز لائے گی، OST بنا دے گی، یا پھر وہ پوسٹنگز دے گی جو بیکار ہوں گی، ہے نا؟ تم امکانات کی بات کر رہے ہو۔ ایاز حیدر کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ نہ، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ امکان ہے تو پاپا اسلام آباد میں جم کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگلی پوسٹنگ لینے سے ہچکچائی کیوں رہے ہیں؟ میڈیکل لیو کو کیوں بڑھایا ہے انہوں نے، جبکہ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں؟ اور آپ انگلینڈ سے اسلام آباد کیوں آ گئے ہیں؟ عمر، میں تو بس تمہارے اور جہانگیر کے مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں، اور میں واقعی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ تم یہاں آ جاؤ نا، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایاز حیدر نے بہت پرسکون انداز میں بات کا موضوع تبدیل کر دیا۔ نہیں، میں نے اب کوئی آمنا سامنا نہیں کرنا، اور اگر وہ سب کچھ پریس میں لے ہی گئے ہیں تو میں بھی سب کچھ پریس میں لے جاؤں گا، اور میرے پاس ان کے بارے میں جو کچھ ہے نا، وہ ایک بار پریس میں آ گیا تو کوئی گورنمنٹ بھی انہیں سروس میں نہیں رکھ سکے گی، اور وہ اپنی باقی کی زندگی نا جیل میں گزاریں گے یا پھر کسی دوسرے ملک میں فرار ہو کر۔ لیکن عمر، تم جانتے ہو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری پوری فیملی سفر کرے گی، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی ہماری، اور جہانگیر کا تو کریئر ختم ہوگا اور تمہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ ایاز حیدر پہلی بار بلند آواز میں بولے تھے۔ ایک بات سن لیں آپ، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ فیملی کی اور نہ ہی اپنے کریئر کی۔ اگر کچھ ختم ہو رہا ہے تو ہو جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ عمر، میری بات سنو، تم جذباتی ہو رہے ہو، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو۔ اگر پریس میں تمہارے بارے میں کچھ آ بھی گیا ہے تو اس کو ہم ہٹا بھی، اگر پریس میں تمہارے بارے میں کچھ آ بھی گیا تو ہم اس کو کور اپ کر سکتے ہیں۔ تم اکیلے آفیسر نہیں ہو، اور بھی آفیسرز کا نام آیا ہے اور ان کی فیملیز بھی ہاتھ پاؤں تو ماریں گی نا۔
ہم کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر کے نا انکوائری ڈیلے کروا لیں گے. اور چند ماہ تک تو ویسے سیاسی سیٹ اپ تبدیل ہونے والا ہے نا. ایک بار وہ منسٹر وہاں سے ہٹ گیا تو کوئی دوبارہ انکوائری شروع کروائے گا, اور پھر اگر اس نے جلدی انکوائری کروانی بھی چاہیے تو ہم دیکھ لیں گے نا کہ انکوائری بورڈ میں سے کون سے ممبرز ہیں اور کن کے ساتھ کیسے ڈیل کی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہو نا تو میری بات کو؟ نہیں, میرے سروس ریکارڈ میں تو یہ سب کچھ آ جائے گا نا. میرا کریئر تو ہو گیا نا تب. آپ پھر اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے ہم. تو بس پھر ٹھیک ہے نا, جب پاپا کے بارے میں پریس کچھ شائع کرے گی تو آپ بالکل اسی طرح سے سارے معاملے کو ہینڈل کر لیجیے گا جس طرح آپ میرے معاملے کو ہینڈل کرنے کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا. انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا وہی میں اب ان کے ساتھ کروں گا. کم از کم اب وہ مجھے استعمال کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. میں کتنی بار تمہیں بتاؤں, کتنی بار بتایا ہے کہ جہانگیر نے یہ سب نہیں کروایا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ سب ہونے سے روکا بھی تو نہیں ہے نا. انکل, آپ اپنے بیٹے کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ پریس تک آنے دیتے کیا؟ خاص طور پر تب جب وہ آپ کے کہنے پر ہی سب کچھ کر رہا ہوتا. بتائیں. اور ایاز حیدر اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکے تھے. آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کوئی اپنے گھر کے کتے کے ساتھ بھی وہ نہیں کرتا جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے. مجھے پوری طرح دلدل میں پھنسا دیا ہے, اور میرے بارے میں جو الزامات آئے ہیں نا ان کے بعد تو میں کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. میں صرف اس گندگی کی وجہ سے فارن سروس چھوڑ کر آیا تھا کہ نہ میں وہاں ہوں گا اور نہ مجھے اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے. لیکن پاپا مجھے یہاں بھی رہنے نہیں دے رہے. اگر وہ رپورٹ اس شخص نے پریس تک پہنچائی ہے تب بھی کیوں نہیں انہوں نے روکا اسے؟ مگر جہاں جہانگیر موس کی اپنی ذات آ جائے نا وہاں تو انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا, حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی. اور اگر یہ میرے ساتھ کریں گے نا ایسا کچھ تو پھر میں بھی ان کا لحاظ نہیں کروں گا. اور اس نے فون بند کر دیا. ایاز حیدر نے پریشانی کے عالم میں اس کا نمبر دوبارہ تو ملانا شروع کیا, لیکن موبائل آف تھا. اور ایک گہری سانس لے کر انہوں نے جہانگیر موس کا نمبر ملانا شروع کر دیا, اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اور اگلے سین میں لنچ کرتے ہوئے نانو مسلسل عمر کے بارے میں پریشان ہو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ پتا نہیں ایاز کو کیا بات کرنی ہے. عمر سے کہہ رہا تھا کہ مجھے فون کر کے بتا دے گا, لیکن ابھی تک اس نے کوئی فون کیا نہیں ہے مجھے. اور علی سے ان کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی. تم ذرا فون کرو عمر کو, بالآخر نانو نے اس سے کہا. نانو, فون کرنے سے کیا ہوگا؟ میں بات تو کروں نا, اس سے پتا تو چلے کہ ایاز کو اس سے کیا بات کرنی تھی. نانو, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انکل نے کام کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہوگی اور ہمیں بتانے والی وہ بات نہیں ہوگی نا, تو اس لیے انکل نے آپ کو نہیں بتائی, ورنہ عمر تو آپ کو بتا ہی دیتا نا. اور علی سے اب بھی مطمئن تھی. نہیں, تم سمجھ نہیں رہی, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. مجھے تو لگتا ہے اس کا پھر جہانگیر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا اور وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا. نانو, یہ کون سا نئی بات ہے؟ چند ماہ پہلے بھی تو یہی جھگڑا ہوا تھا, اور انکل جہانگیر اور اس کے درمیان تو ہمیشہ ہی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. علیزے نے جیسے نانو کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. پھر بھی کچھ تو پتا چلے نا. اٹھو, شاباش, عمر کو فون کرو تم. نانو نے اصرار کیا. اچھا, کھانا تو کھا لینے دینا, پھر کرتی ہوں. اور علیزے کو ان کے اصرار سے کچھ الجھن ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد علیزے نے پھر عمر کے موبائل کا نمبر ڈائل کیا اور کہنے لگی کہ نانو, عمر کا تو موبائل آف ہے. اچھا, تو تم ہوٹل میں فون کرو نا, نانو نے ہدایت دی. علیزے نے ہوٹل کا نمبر ڈائل کیا اور کچھ وقت کے بعد ہوٹل کے ایکسچینج کے تھرو عمر سے اس کا رابطہ ہو گیا. اس نے عمر کی آواز سنتے ریسیور نانو کا تھما دیا اور کہنے لگی, نانو آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں.
हेलो ग्रैनी, अब क्या मसला है? वो उकताया हुआ लगा। अरे बेटा, तुमने मुझे दोबारा फोन नहीं किया। अयाज से बात हो गई तुम्हारी? जी हो गई है। तो क्या कहा है उसने तुम्हें? आपने आज का न्यूज़पेपर देखा है? उमर ने जवाबन सवाल पूछा। हाँ देखा है। फिर भी आप मुझसे ही पूछ रही हैं, क्या मतलब? देखे ना, फॉरेन सर्विस के कुछ ऑफिसर्स के बारे में फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन है, उसे जरा गौर से पढ़ लें आप। उसमें मेरा नाम नहीं दिया गया, मगर मेरे ओहदे और पोस्टिंग के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अंकल अयाज उसके सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं। मेरे खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है और चंद दिनों तक मुझे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। उसने गहरी सांस लेकर बताया और नानू एकदम परेशान हो गई। फिर क्या होगा? तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं? ग्रैनी, इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछे। मैं रात को आपकी तरफ आऊंगा और खाना आपके साथ खाऊंगा, तब आपको सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगी। उमर ने खुदाफिज कहकर फिर फोन रख दिया और अलीसे ने नानू के फोन रखते उनसे पूछा, नानू उमर को मुअत्तल कर रहे हैं? हाँ, कि जरा तुम आज का न्यूज़पेपर तो लाओ। नानू बेहद फिक्रमंद नजर आने लगी थी और अलीसे अखबार लेकर उनके पास आई और वो भी एकदम संजीदा ही नजर आने लगी थी। और नानू ने अखबार अपने सामने फैला लिया और अलीसे ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और खासी देर के बाद उन्होंने सर उठाया। क्या हुआ ग्रैनी, न्यूज़पेपर में उमर के बारे में कोई खबर है? क्या हुआ ग्रैनी, न्यूज़पेपर में उमर के बारे में कोई खबर है? हाँ। नानू ने मजीद कुछ कहे बगैर वो सोफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उमर ने ये सब कुछ क्यों किया? वो जैसे हैरत से चीख उठी। और फिर अलीसे ने भी इस खबर को पढ़ा और कहने लगी, उमर ने ये सब कुछ किया ही क्यों? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उमर भी ये सब कुछ कर सकता है। और खबर पढ़कर उसके चेहरे पर बेयकीनी उभरी थी और रात को उमर के आने तक वो दोनों फिक्रमंदी के आलम में वहां बैठी उसके बारे में बातें करती रही। लेकिन जिस वक्त वो आया, उसके चेहरे के तासुरात देखकर वो दोनों हैरान ही रह गईं। उसके बाद नानो, उमर और अलीसे के दरमियान क्या डिस्कशन हुई, या फिर उमर ने उनको बताया कि वो आगे क्या करने वाला है, क्या वो वाकई अपने बाप के खिलाफ प्रेस को सारी फाइल्स दे देगा, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।